खुदा के मुकद्दस जाहिर नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स को देखा होगा और आपने यकीनन उनसे बरकत पाई होगी। और आप सब जानते हैं कि हमने आखिर ज़माना के बारे में और खुदा यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में सीखना शुरू किया है। और हमने पिछली दफ़ा हमने ये बात अच्छी तरह में ये सीखी थी कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने जो निशानियां बताई हैं वो हमें मुस्तकबिल की तरफ लेकर जा रही हैं और आखिर में खुदा के टाइम लाइन के अंदर जो है वो वक्त जो है वो पूरा हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा और दुनिया का आखिर हो जाएगा। तो आज हम उससे आगे हम सीखने की कोशिश करेंगे और दुआ करते हैं कि खुदावंद हम सबको आज कसरत के साथ बरकत दे। अगर आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम्स कंटिन्यूस आपको मिलते रहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद हमें आप इन प्रोग्राम के बारे में अपनी राय भी दें कि किस तरह से आपको ये प्रोग्राम लगते हैं या अगर इसमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है तो आप हमें बताएं। एक भाई ने पिछले दिनों में दरख्वास्त की थी कि ये प्रोग्राम अगर पॉसिबल हो तो आप वीक में 2 दफ़ा इनको नशर कर सकते हैं। तो मैं उन भाई को मैंने मैसेज तो दे दिया था, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल जो है ये मुश्किल है कि हम वीक में 2 प्रोग्राम्स हम नशर कर सकें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अगर खुदावंद ने हमें तौफीक दी और हमारे पास से रिसोर्सेज हुए तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको वीक में हम 2 दफ़ा हम प्रोग्राम को जो है वो नशर कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो ईमेल्स भेजी हैं और मैसेजेस भी भेजे हैं। मैं उन तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से हमें ख़त लिखते रहेंगे, हमें ईमेल भेजते रहेंगे और इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई जो है वो करते रहेंगे। तो हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ हम वापस चलेंगे और मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और इसके 24 बाब में हमने देखना शुरू किया था कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने जो निशानियाँ बताई हैं इस दुनिया के आखिर की और अपने आने की जो निशानियाँ बताई हैं वो किस तरह से हैं और हम किस तरह से उनको देख सकते हैं और किस तरह से वो आज के दौर में उनको पहचान कर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो पिछली दफ़ा हमने दूसरी मोहर जो है वो हमने देखी थी कि दूसरी मोहर जो है वो कत्ल करने की है और लोग एक दूसरे को कत्ल जो है वो कराना शुरू कर देंगे। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा आगे जाकर हम तीसरी मोहर में देखेंगे। तो मेरे साथ में देखें मुकाशफा की किताब उसका 6वां बाब जो है और उसकी 5वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि घी दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान न कर। तो यहाँ पे तीसरी मोहर जब खुलती है तो वहां पे हमें नजर आता है कि एक तीसरे जानदार को यह कहते सुना गया है कि आ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी परमिशन दी गई है कि तुम आओ और इस काम को सर अंजाम दो। और लिखा है कि एक काला घोड़ा है। तो पहले सफेद घोड़ा था, अमन का निशान, लाल घोड़ा जंग का निशान, खूनरेजी का निशान, और फिर ये तीसरा घोड़ा जो है ये काला घोड़ा है। काला घोड़ा जो है ये वबा को, काल को, इन तमाम चीज़ों को ज़ाहिर करता है और इसके साथ ही ये इस बात को ज़ाहिर करता है काल को, किसी चीज़ का नापैद हो जाना, किसी चीज़ का ना अवेलेबल ना होना। तो खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में, वापस चलेंगे मत्ती रसूल की मार्फत की इंजील में और हम देखेंगे उसके 24वें बाब में 7वीं आयत में हमने पढ़ा था, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। आप देखेंगे कि ये बड़ी तरतीब के साथ ये तमाम चीज़ें जो है ये आई हैं। दूसरी मोहर जो है वो जंगों की है, कत्लो गारत की है, और फिर तीसरी मोहर जो है वो किस चीज़ की है, वो काल की है। और यहाँ पे लिखा है कि जगह जगह काल पड़ेंगे। तो तीसरी मोहर जो है ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि अनाज जो है वो नापैद हो जाएगा, लोगों को खाने पीने की चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं होंगी। तो काल जो है ये भी ज़मानों से पढ़ते आ रहे हैं। ये आज से 2000 साल से जो है काल पढ़ता आ रहा है। बहुत सारे जगह पे
کال پڑتے ہیں، اور پھر بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ فصلیں نہیں ہوتی ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے، لوگ بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور یہ کال جو ہے یہ لگاتار ہم 2000 سال سے وقفے سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کال جو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ یہ کال اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہوگی، اور لوگ جو ہیں اس کال کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کو کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تیسری مہر جو ہے یہ کال کے بارے میں تھی۔ تو پہلے کال جو ہے وہ آتے رہے ہیں، یہ درد جو ہے یہ وقفے سے آتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ یہ آخری زوردار جو ہے وہ درد ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ اب آخر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اب یہ چوتھی مہر جو ہے اس میں جو گھوڑا ہے وہ زرد رنگ کا گھوڑا ہے۔ زرد رنگ کا گھوڑا جو ہے وہ موت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، کہ اس کا خون جو ہے وہ جب خشک ہو جاتا ہے تو پھر جسم جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ زرد گھوڑا جو ہے یہ موت کو ظاہر کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کے سوار کا نام موت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت اس کے اوپر سوار ہے۔ موت جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہے۔ موت جو ہے وہ یہاں پہ ایک شخصیت کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ وہ ایک شخصیت ہے، اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور عالم روا جو ہے اس کو اپنے اندر سموتا جا رہا ہے۔ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور عالم روا اس کو سموتا جا رہا ہے۔ تو یہ موت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ پہلی موت جو ہے وہ قتل و غارت والی تھی، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو موت ہے یہ لوگ اس میں کیسے مریں گے؟ اس میں لوگ 3 چیزوں سے مریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ تلوار، جو کہ پہلے ہم نے دیکھی تھی دوسری مہر کے اندر، وہ لگاتار جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہوگی کہ کال جو ہے وہ بھی لگاتار رہے گا، جو کہ ہم نے 5ویں آیت میں دیکھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وبا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے، تلوار اور کال جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے، اور اس کے بعد وبا جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تلوار بھی شروع ہوگی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، کال سے بھی لوگ مر رہے ہیں، اور پھر ایک اور تیسری چیز یہاں پہ جمع ہو گئی ہے، اور وہ ہے وبا۔ جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وبا جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے، اور یہ عالمگیر وبا ہے۔ یہ وبا جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ یہ وبا جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت چھائی ہوئی ہے۔ تو وبائیں جو ہیں وہ بھی آتی رہی ہیں، ایسا نہیں کہ یہ وبا پہلی دفعہ ہی ہے، بلکہ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس سے پہلے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی وبائیں ہیں کہ ایک دو نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں ان وباؤں کی وجہ سے۔ ایک ملک جو ہے اس کا ایک چوتھائی حصہ، آدھا ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ بلیک پلیگ جو ہے، طاعون کی بیماری جو ہے، اس میں آدھا یورپ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں پھر آپ انفلوئنزا کی جو بات تھی، پھر اس کے بعد ہیضہ آیا تھا۔ یہ تمام جتنی وبائیں اس سے پہلے بھی وبائیں آتی رہی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، اور یہ لگاتار جو ہے یہ اس تاریخ کے اندر ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ایک ایسی وبا آ گئی ہے جہاں پہ موت جو ہے وہ آگے آگے چلتی ہے اور عالم روا اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت جب آئے گا، یہ وبا جب آئے گی، تو اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی ہوں گی۔ اس لیے ہم اس وبا کو امیڈیٹلی یہ نہ کہہ لیں کہ یہ وبا آ گئی ہے تو اب ختم ہو گیا سارا کچھ، اگلے دن میں جو ہے، یا اگلے مہینے میں جو ہے وہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ 2 چیزیں اور جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے کہ جب دوسری مہر جو ہے وہ پہلی مہر جو ہے جب وہ کھولی جائے گی، مخالف مسیح آئے گا۔ اس کے بعد دوسری مہر سٹارٹ ہوگی جب قتل و غارت سٹارٹ ہوگی۔ اس کے بعد پھر تیسری مہر جب کھولی جائے گی، جب یہاں پہ یہ کال پڑے گا، اور پھر یہ ایک چوتھی مہر جو آتی ہے، اس میں تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی۔
اور اس وقت دنیا جو ہے وہ صرف ایک چیز وبا سے نہیں مرے گی، بلکہ اس وقت کال بھی ساتھ ہی ہوگا، اور اس وقت قتل و غارت بھی ساتھ میں ہی ہوگی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ تینوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر یہ کیا مصیبت کا زمانہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو وہاں پہ لکھا ہے کہ کال پڑیں گے، جگہ جگہ کال پڑیں گے، یہ ایک چھوٹا سا فکرہ تھا، لیکن اینڈ میں آ کے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حاملہ کے درد کا وہ حصہ ہے جہاں پہ یہ شدت جو ہے وہ یہ درد شدت اختیار کر جائے گا اور بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موت جو ہے وہ آگے آگے چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت جو ہے وہ لگاتار لوگوں کو جو ہے وہ مارتی جائے گی، اور عالم رواج جو ہے وہ ان کو قابو کرتی جائے گی۔ آگے جا کر ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ ایماندار نہیں ہے، یاد رکھیں اس کے اندر ایماندار نہیں ہے۔ یہاں پہ عالم رواج جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے اندر لے رہی ہے اور موت ان کو مار رہی ہے۔ اس کے بارے میں آگے جا کر ہم سیکھیں گے۔ تو اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ تو واپس جائیں گے ہم متی رسول کی معرفت کی انجیل اس کے 24 باب میں، اور دیکھیں گے کہ 8ویں آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے، اور میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، اور اس وقت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ یہ بھی جو خدا یسوع مسیح نے واقعہ کہا ہے، بالکل ایک سیریز کے اندر یہ تمام باتیں ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ اب ذکر کیا ہے کہ ایماندار جو ہوں گے ان کا وہ پکڑوائے جائیں گے، لوگ ان کو ایذا دیں گے، قتل کریں گے اور میرے نام سے عداوت رکھیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہوتی آئی ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے فوراً بعد کلیسیا جو ہے اس کے اوپر بے شمار مظالم کیے گئے، بہت زیادہ اظہار ثانی کی گئی، یہودیوں کی طرف سے اظہار ثانی جو ہے وہ ہوئی۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اسطفنس قتل ہوا تو اس کے بعد پھر سب بھاگ گئے، پراگندہ ہو گئے لوگ، اور جگہ بہ جگہ جو ہے وہ لوگ چلے گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رومی حکومت جو ہے اس کے اندر مسیحوں کو اتنی اذیتیں دی گئیں، ان کو قتل کیا گیا اور ان کو شیروں کا آگے ڈال دیا گیا، طرح طرح کی مصیبتیں۔ یاد رکھیں کہ میں یہاں پہ زیادہ تفصیل بیان نہیں کر رہا ہوں، میں مکاشفہ کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، یا میں ان تمام حالات جو کہ گزر چکے ہیں ان کو ذکر یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں اس بات کا کہ ہم کس طرح سے خدا یسوع مسیح کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں وہ موجودہ حالات کے ساتھ کیسے پوری ہوتی ہیں، اور کس طرح سے یہ ماضی میں پوری ہوتی رہی ہیں۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اظہار ثانی جو ہے یہ بھی شروع سے چلتی آ رہی ہے۔ کرسچن جو ہے وہ مارے جاتے رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، اور ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو اس صدی کے اندر بھی جو ہے جو ابھی ہماری صدی چل رہی ہے اس کے اندر بھی کرسچنوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اظہار ثانی دی جا رہی ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اور ان سے نفرت رکھی جاتی ہے، عداوت رکھی جاتی ہے۔ یہ تمام باتیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، اور آج آپ ان کو ایکسپیرینس بھی کر رہے ہوں گے۔ بے شک یہ باتیں جو ہے یہ اب ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہوگا کہ جب یہ نزدیک ٹائم آتا جائے گا تو ان کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، ان کی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، اور ٹائم جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب پانچویں مہر اس نے کھولی ہے تو وہ لوگ جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے بعد مارے گئے تھے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ خدا کے کلام پر اس کی گواہی دینے کے وسیلہ سے مارے گئے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے اور مارے گئے ہیں، اور پھر یہ شدت اختیار کر جائے کہ بے شمار لوگ جو ہے اس وقت قتل کیے جائیں گے۔ پھر ایک دفعہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ واپس جو ہے وہ کلیسیا کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں پہ یہ 3.5 سال کے بعد کا عرصہ ہے جہاں پہ کلیسیا نہیں ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں دیکھیں گے، یا نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کے بارے میں اور تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکیں گے۔ اس کے بعد 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی دیر مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمتوں اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل جو ہوگا یہ قتل عام ہوگا، اس میں ایک دو نہیں بلکہ ایک کے بعد دوسرے قتل لوگ ہوتے جائیں گے، اور بے شمار لوگ اس میں قتل ہوں گے۔
اور یہ تمام لوگ جو ہے یہ قتل ہونے کے بعد یہ آسمان پر جو ہے یہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد اگلی 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے اور جب اس نے چھٹی مور کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ تو یہاں پہ آخری مور جب کھلتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا بھونچال آیا۔ واپس متی رسول کی معرفت کی انجیل اس کے 24 باب میں ہم جائیں گے اور اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں گے جہاں پہ لکھا ہے جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے، کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ تو یہاں پہ چھٹی مور جو کھل گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھونچال جو ہے یہ زلزلے آتے رہے ہیں، بے شمار زلزلے جو ہے وہ ماضی کے اندر ہر تاریخ کے اندر آتے رہے ہیں اور بڑا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ساؤتھ امریکہ کے اندر بڑے بڑے آئے ہیں، پھر اس کے بعد ترکی میں آیا، اس کے بعد پھر پاکستان میں آیا، اور اس سے پہلے بھی بے شمار جو ہے وہ بھونچال جو ہے وہ یہ زلزلے آتے رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے یہ زلزلے آتے ہیں، لیکن یہ وقتاً فوقتاً آتے رہے ہیں، لیکن یہ جو بھونچال یہاں پہ لکھا ہے یہ لکھا ہے کہ بڑا بھونچال آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا بھونچال ہوگا جس میں پوری زمین جو ہے وہ ہل جائے گی، ایک ایسا بھونچال ہوگا جہاں پہ سورج کمل کی مانند کالا ہو جائے گا اور سارا چاند خون سا ہو جائے گا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں۔ اور آگے جا کر لکھا ہے اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت کا وہ زمانہ ہوگا، یہ وہ ٹائم ہوگا جب زمین کی اور آسمان کی طاقتیں جو ہے وہ ہلائی جائیں گی، اور اس وقت کیا ہوگا کہ ٹاپو جو ہے وہ ہل جائیں گے، جزیرے جو ہے وہ ہل جائیں گے اپنی جگہ سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر کیسا بھونچال ہوگا، ایسی بڑی بڑی سونامی آئے گی کہ پورے کے پورے علاقے جو ہے پورے ملک جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ اس تمام بھونچال جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے وہ بھونچال آتے رہے ہیں، وہ نشانیاں صرف وہ کیا ہے، وہ مصیبتوں کا صرف شروع ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بھونچال ہے وہ کیا ہے، اتنا بڑا بھونچال ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے، آسمان کی قوتیں ہلائی جاتی ہیں، آسمان کے ستارے جو ہیں وہ اس طرح گر رہے ہیں جس طرح سے انجیر کے درخت کو لایا جائے تو انجیر گرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں ایک اور بھی حوالہ یہاں پہ دیکھ لیں جو کہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے اندر ہے، اور لوکا کی انجیل اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، بلکہ اس کی 7ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو وہاں پہ ہے اس میں کچھ چیزیں یہاں پہ ایڈ کی گئی ہیں جو کہ متی کی انجیل میں نہیں ہے، اور یہاں پہ لکھا ہے اس کی 7ویں آیت میں، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد پھر یہ باتیں کب ہوں گی اور جب وہ ہونے کو ہوں تو اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اس نے کہا خبردار گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہی ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ اور پھر 10ویں آیت پہ لکھا ہے پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متی کی انجیل سے تھوڑے سے چیزیں جو ہے وہ علیحدہ لکھی گئی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سلطنت پہ سلطنت اور قوم پہ قوم جو چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے۔ تو وہاں پہ صرف لکھا تھا بھونچال آئیں گے، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے بھونچال آئیں گے۔ تو یہ تاریخ کے اندر بھی ہے، یہ بڑے بڑے بھونچال جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جا بجا کال اور مری پڑے گی، تو جا بجا جو ہے وہ کال بھی پڑیں گے اور اس کے ساتھ مری بھی پڑیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، یہاں پہ مری بھی اور کال جو ہے یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ مہر ہے جس میں تلوار اور کال اور وبا تینوں چیزیں جو ہے وہ شدت اختیار کر جائیں گی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ تینوں چیزیں اکٹھی آئیں گی، سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور پھر کال اور مری پڑے گی۔
اور پھر اس کے ساتھ اس نے ایڈ کیا ہے کہ آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم چھٹی پور کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان جو ہے اس کے اوپر سے چاند ستارے جو ہیں وہ عجیب و غریب نشانیاں جو ہے وہ ہمیں دکھائیں گے اور ستارے گریں گے. ستارے گرنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت میٹور جو ہے وہ گریں گے, بہت زیادہ زمین کو تباہی اس کے اوپر لے کر آئیں گے اور بہت زیادہ تباہی جو ہے اس وقت زمین کے اوپر ہوگی. اور اس وقت یہ بھی ہوگا کہ سورج گرہن, چاند گرہن, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بڑی تیزی کے ساتھ واقع ہوں گی اور بڑی دیر تک ان کا اثر رہے گا. یہ نہیں ہے کچھ گھنٹوں کے لیے, بلکہ یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا. یہ اپنی شکل جو ہے یہ تبدیل کر لے گا اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب آخر آ گیا ہے. اس کے بعد 12ویں آیت میں لکھا, لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑوائیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا. تو یہاں پہ آخر میں جا کے ایک اور چیز جو ہے یہاں پہ اس نے ایڈ کر دی ہے, وہ ہے 17 آیت سے لے کر لکھا ہے, اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا, اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. اب یہاں پہ یہ سمجھ آتی ہے کہ لوگ تو قتل ہوں گے سب کے سب, لیکن یہاں پہ لکھا ہے لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا, اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. تو یہاں پہ جانیں بچانے کی بات کی جا رہی ہے کہ تمہارا بال بھی بیکا نہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے سبب سے پکڑوائے جائیں گے, وہ اپنی گواہی پر قائم رہیں گے, وہ قتل بھی ہو جائیں گے لیکن وہ محفوظ ہو جائیں گے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے پاس چلے جائیں گے اور وہ اپنی جانوں کو جو ہے وہ بچا لیں گے. تو یہ تمام جتنے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ نشانات جو ہیں یہ متی رسول کی معرفت کی انجیل میں جو ہمیں بتائے گئے ہیں, یہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ پروسیڈ کریں گے. یہ شروع تو ہوں گے, 2000 سال پہلے یہ شروع ہوئے ہیں اور یہ پھر خدا کی ٹائم لائن کے اوپر جو ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا جہاں پہ یہ ٹائم لائن جو ہے یہ بالکل نزدیک آ جائے گی اور اس کے بعد پھر امیڈیٹلی جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا. تو اب اگر ہم دیکھیں تو یہ تمام چیزیں جتنی بھی آج ہو رہی ہیں, یہ وبا جو پھیلی ہوئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, یاد رکھیں کہ یہ وبا جو ہے یہ ان تمام وباؤں سے زیادہ خطرناک ہے. خطرناک اس صورت میں ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ قید خانے کی شکل اختیار کر چکی ہے. اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, سائنس کی اتنی ترقی ہونے کے باوجود, اور پھر لوگوں کے پاس ریسورسز اتنے زیادہ ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی انسان آج کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ بے بسی کا عالم ہے کہ انسان بے بس ہو چکا ہے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گوکے انہی وباؤں کی طرح جو پہلے آئی ہیں, لیکن یہ ان سے زیادہ شدت اختیار جو ہے وہ کر چکا ہے. اور اب اس کے بعد جو اور آئیں گی وبائیں, وہ اس سے زیادہ شدت اختیار کرتی جائیں گی. ہم نہیں جانتے ہیں کہ وہ کب آئیں گی, کیسی ہوں گی, لیکن اگر وہ جلد از جلد آنا شروع ہو جاتی ہیں, بنچال جلد آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ جلد از جلد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو سمجھے کہ ٹائم جو ہے وہ نزدیک آ رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بات اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح نے جو تمام ٹائم لائن ہمیں دی ہے, ہمیں بتایا, ہمیں اس کو ہم کس طرح سے ریڈ, کس طرح سے ہم کریں, اس کو ہم کس طرح سے سمجھیں اس کو. تو واپس میرے ساتھ چلیں متی رسول کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے 24 باب میں, اور ہم دیکھیں گے کہ 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے, اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. یہ بات جو ہے یہ بھی انہی تمام نشانیوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہے, جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ نبی جو ہے, یہ بھی جھوٹے نبی جو ہے, یہ خدا یسوع مسیح کے جانے کے بعد سے جو ہے یہ کھڑے ہوتے رہے ہیں. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جھوٹی نبوت جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. بڑے بڑے ایون جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ جو اپنے آپ کو مسیح کہلاتے ہیں,
جس طرح سے سیونتھ ڈے والے ہیں یا یہوہ وٹنس والے جو ہیں، یہ بڑی بڑی یہ نبوتیں کرتے رہے ہیں، یہ ان کے اندر بڑے بڑے نبی جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا جو ہر لیڈر ہوتا ہے وہ یاد رکھیں کہ نبی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مورمونز جو ہیں وہ ان کے اندر بھی ان کے نبی ہوتے ہیں، اور وہ ان کی نبوتیں جو ہیں وہ کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے کئی صدیوں سے جھوٹے نبی جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ آج بدعتی گروہوں کی شکل میں ہیں۔ یہ وہ کلیسیاں ہیں جو اپنے آپ کو مسیحی کہلاتے ہیں، یہ بائبل اٹھا کر چلتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر یہ مسیح نہیں ہے بلکہ یہ مخالف مسیح ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت، بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ میں نے اس کے پہلے اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھے ہوں تو تقریباً چوتھے پروگرام سے لے کر غالباً مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں 14ویں 15ویں پروگرام تک اسی یونیورسل گاسپل چینل کے اندر آپ دیکھیں گے تو میں نے اسی موضوع کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے میسیجز میں نے دیے ہیں، اور میں نے بدعتی فرقوں کے بارے میں بتایا ہے کہ بدعتی فرقے کس طرح سے جو ہیں وہ آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ مخالف مسیح ہیں۔ لفظ بے دینی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ مخالفت کرنا، یا اس کا مطلب ہے کہ آپ مسیح کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پر جو لگتے تو ایسے ہیں کہ یہ مسیح کا نام لے رہے ہیں، لگتا ایسی ہے کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں، لیکن یہ مخالف مسیح ہیں۔ یہ مسیح کی جو ہے یہ مسیح کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ بالکل جھوٹ بتاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو ایک بڑی نشانی جو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور کیا کریں گے؟ بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو بے دینی لفظ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ایماندار تھے لیکن وہ کسی موقع پر جو ہے یا خدا یسوع مسیح پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن وہ کسی موقع پر آ کر اس ایمان سے پھر جاتے ہیں، اور پھرنے کے بعد جو ہے ان کی مسیح کے لیے محبت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور آخر کار وہ مسیح کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے جو ہے فرقے جو ہے بدعتی فرقے پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلے شاید بہت سارے بڑے فرقے تھے، لیکن اب چھوٹے چھوٹے کئی فرقے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کا اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی تعلیم جو ہے وہ ایک ہی نقطے کی طرف جو ہے ہمیں لے کر جاتی ہے، اور وہ ہے مخالف مسیح کی طرف۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آج اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ محض ایک انسان تھا، وہ نہ تو ڈیوائن تھا نہ خدا تھا، بلکہ وہ محض ایک انسان تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ جی ہم کھلم کھلا وہ کہتا ہے کہ جی ہم مسیح کو ایک انسان کے طور پر ہم مانتے ہیں، وہ نجات دہندہ تو ہمارا ہے، لیکن وہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں کہ وہ خدا تھا۔ تو اب الٹیمیٹلی وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ مسیح کا انکار کر رہے ہیں، وہ مسیح کو خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں، جبکہ بائبل جو ہے وہ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ڈیوائن تھا، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے، لیکن وہ کھلم کھلا اس بات کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں وہ کہ نہیں، خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عام انسان تھا۔ اسی طرح سے ہیبری روٹس موومنٹس والے جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہمیں ایسٹر نہیں منانا چاہیے، ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے، ہمیں تمام جتنی یہ بدعتی ہے یہ پیگن ہے، ہمیں ان کو منانا چاہیے، اتوار کا دن جو ہے وہ پیگن ہے، اور ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں منانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہودی عیدیں ہمیں منانی چاہیے، ہمیں سبت کو منانا چاہیے۔ اور وہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی حقیقت سے لوگوں کو دور لے جاتے ہیں۔ آج پچھلے دنوں میں بہت سارے ہیبری روٹس موومنٹس والے جو ہے انہوں نے عید فصح منائی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کا نام تو لیتے ہیں، وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو منا رہے ہیں، لیکن وہ مصلوبیت کو نہیں مناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 100% ان کا جتنا بھی سارا سسٹم ہوتا ہے وہ یہودی رسم و رواج کے حساب سے ہے، لیکن یہودی جو ہے وہ عید فصح کیوں مناتے ہیں؟
اگر آپ ان کی عید فصح اٹھا کر دیکھ لیں، پوری بائبل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو بار بار ایک ہی جگہ پہ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے کہ عید فصح جو ہے وہ مصر کی غلامی سے باہر نکلنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس کو منانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مصر کی غلامی سے باہر نکلے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جو صدر پلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ صدر پلیٹ کے اندر ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ پتے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے اندر ایک نٹس کا بنایا ہوا جو ہے وہ مٹیریل ہوتا ہے، جس میں نٹس جو ہے وہ کوٹے گئے ہوتے ہیں، ہنی اس میں ڈالا ہوتا ہے، اور اس طرح سے ایک نمک والا پانی کا پیالہ ہوتا ہے، ایک انڈا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر پھر مولیاں ہوتی ہیں اس کے اندر۔ تو وہ جب عید فصح مناتے ہیں تو مسیح کا کوئی نام نہیں ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہڈی جو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ برہ جس کی وجہ سے ہم مصر سے باہر نکلے تھے، تو یہ ہڈی اس کی یادگار ہے اس کی۔ پھر وہ نمک کا جو پیالہ ہے اس کو اس لیے ساتھ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیالہ جو ہے ہمارے وہ آنسو ہیں جو ہم نے مصر کے اندر بہائے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جو نٹس کا جو میٹیریل ہے جس کے اندر ہنی ملا کر وہ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ اینٹیں بنانے کے لیے گارا نہیں ملتا تھا، ہمیں بس نہیں ملتا تھا وہاں پہ، تو یہ اس کی یادگار میں یوں مناتے ہیں۔ پھر وہ انڈا جو ہے وہ رکھتے ہیں اس لیے کہ انڈا جو ہے وہ ہم وہاں پہ قید کے اندر تھے، جس طرح سے انڈا جو ہے وہ قید ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس میں سے بچہ باہر نکلاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ تو ہم بھی ملک سے جب باہر نکلے تو ہم آزاد ہو گئے تھے۔ پھر وہ جو کڑوا ساگ پاتا ہے وہ اس لیے وہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی یادگاری ہے کہ ہم وہاں پہ ستائے گئے تھے۔ تمام یہ چیزیں جو ہے یاد رکھیں کہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں وہ مسیح کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مسیحی ہیں، ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مسیح کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو وہ مسیح کی تعلیم کے پیچھے چلتے ہیں، نہ تو وہ مسیح کو مانتے ہیں، اور پھر اینڈ میں آ کر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بائبل مقدس کی نئے عہد نامے کو جو ہے وہ ماننا بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پولس رسول کو نہیں مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں، اور آخر میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ ڈیوائن نہیں تھا، وہ مسیح تو تھا لیکن وہ ڈیوائن نہیں تھا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ یہ وہی مسیح ہے جو کہ آنے والا تھا، بلکہ یہودیوں کے دستور کے مطابق یہ جھوٹا مسیح تھا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، اور وہ مسیح کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ آج بے شمار جگہ پہ ہو چکا ہے، ایسا نہیں کہ میں یہ اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں ہو چکی ہیں۔ اور کس طرح سے یہ لوگ جو ہے یہ ایک اپنی تعلیم کو شروع کرتے ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ایسٹر نہیں منانا، ہمیں کرسمس نہیں منانا چاہیے، یہ سب پیگن ہے، اور پھر یہ دھیرے دھیرے لوگوں کو لے کر جاتے ہیں کہاں پہ؟ عیدوں کی طرف، اور پھر عیدوں سے لے کر جائیں گے سبت منانے کی طرف، اور پھر یہ عید فصح کی طرف لے کر جائیں گے، اور الٹیمیٹلی یہ کہیں گے کہ ہم کسی بھی مسیح چیز کو نہیں مانتے ہیں، ہم مسیحوں کی تعلیم سے انکار کرتے ہیں، اور اینڈ میں جا کر کیا ہوتا ہے؟ مسیح سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ کون ہیں لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سارے جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج بے شمار لوگ جو ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو وہ گمراہ کر رہے ہیں، اور ان کی مسیح کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ کون سی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی؟ مسیح خداوند کی محبت جو ان کے دلوں میں پہلے تھی اب وہ نہیں رہی ہے۔ اب وہ کس کو ترجیح زیادہ دیتے ہیں؟ وہ تورا کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ وہ مسیح خداوند کو یہاں اور تورا کو یہاں لے جاتے ہیں، وہ مسیح خداوند کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تورا جو ہے یا تورت جو ہے یہ اس کو ماننا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، مسیح کو ماننا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو ان کی تعلیم کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ سیکنڈری حیثیت رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اور آخر تک ہمیں برداشت کرنا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں نہ آنے چاہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ باقی تمام حصوں سے مکاشفہ کی کتاب سے یہ باہر ہے، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آج کے زمانہ میں یہ ابھی پورا ہو رہا ہے، اور پھر اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہاں پہ واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاتمہ کب ہوگا؟
بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ پہنچے، ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں اور بادشاہی کی خوشخبری تمام لوگوں کو دیں۔ یہ بادشاہی کی خوشخبری جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے جانے کے بعد جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، اور اس وقت سے یہ کنٹینیوسلی جو ہے یہ چل رہی ہے، اور ضروری بات ہے کہ یہ خوشخبری کی منادی جو ہے یہ تمام دنیا میں کی جائے، سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے خدا یسوع مسیح کی جو ٹائم لائن ہے اس کے اندر جیسے ہی وقت آئے گا تو کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان سے آئیں گے، کلیسیا جو ہے اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور پھر کلیسیا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ 7 سال تک رہے گی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ تک وہاں پہ رہے گی۔ لیکن جیسے ہی کلیسیا اٹھائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک اور واقعہ ہوگا، اور وہ ہوگا کہ مخالف مسیح کا ظاہر ہونا۔ خدا یسوع مسیح جب آئیں گے اور اپنی کلیسیا کو اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ ہی امیڈیٹلی اس کے بعد جو ہے وہ مخالف مسیح جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو ابھی تک مخالف مسیح جو ہے وہ وقفے سے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے تاثیریں اس کی ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جھوٹے نبی جو ہیں، بہت ساری بدعتی کلیسیاں جو ہیں وہ اس وقت مخالف مسیح کا ظہور ہے، وہ مخالف مسیح کو ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ تاثیریں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ مخالف مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں موجود ہے، اور بہت سارے جھوٹے نبیوں کی جگہ پہ جھوٹے استاد جو ہیں غلط تعلیم دے رہے ہیں، ان کی صورت میں وہ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو ہم جائیں گے واپس سے دوسرا تھسلنکیوں اس کا 2 باب، 4 آیت میں لکھا ہے، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے، اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، وہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ تو یہاں پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بے دینی کا بید تو اب بھی تاثیر کر رہا ہے، لیکن اس کو روکنے والی ایک چیز ہے۔ اب مخالف مسیح کو روکنے والی ایک چیز ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے کلیسیا، اور کلیسیا جو ہے اس کے اندر پاک روح کام کر رہا ہے۔ کلیسیا جب کلیسیا کا وجود آیا تو یاد رکھیں کہ اسی کے پاک روح کی وجہ سے آیا۔ پاک روح جب نازل ہوا تو کلیسیا کا ظہور ہوا۔ تو وہ کیوں ظاہر نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ کلیسیا جب تک یہاں پہ ہے اور جب تک پاک روح یہاں پہ موجود ہے، یاد رکھیں کہ جب پاک روح نازل ہوا تو پاک روح کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلیسیا وجود میں آئی، اور اس وقت سے پاک روح کا کام یہ ہے کہ وہ کلیسیا کو تیار کر رہا ہے، اور جب کلیسیا تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد پاک روح کا کوئی کام یہاں پہ باقی نہیں رہے گا۔ اور اس وقت کیا ہوگا کہ کلیسیا جیسے ہی اٹھائی جائے گی، پاک روح بھی اس کے ساتھ ہی آسمان پر جو ہے واپس چلا جائے گا، اور پھر اس وقت کیا ہوگا کہ مخالف مسیح جو ہے وہ امیڈیٹلی ظاہر ہو جائے گا، اور اس وقت مخالف مسیح جو ہے وہ جسم لے کر یہاں پہ آئے گا۔ ابلیس جو ہے وہ یاد رکھیں کہ اس وقت جسم لے کر آئے گا اور وہ یہاں پہ موجود ہوگا۔ مخالف مسیح جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت آئے گا جب کلیسیا یہاں سے اٹھا لی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی ٹائم لائن جو ہے اس میں خداوند یسوع مسیح کے جب آخری وقت آنے والا ہوگا تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور پولس رسول جو ہے وہ تسلنکیوں کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہوئے، پہلا تسلنکیوں اور اس کا اگر ہم دیکھیں 4 باب، تو وہاں پہ وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ
کہ کس طرح سے یہ ریپچر جو ہے یہ ہوگا, کس طرح سے کلیسیا جو ہے وہ اٹھائی جائے گی. تو وہ چوتھے باب میں وہ 13ویں آیت میں لکھتے ہیں, اے بھائیو, ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو, تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگی کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. تو ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ پولس رسول جو ہے وہ تسلونیکیوں کی کلیسیا کو, جو کہ ہوا میں اٹھائی جانے والی ہے, یا جو ریپچر میں اٹھائی جانے والی کلیسیا, اس کو ریپرزنٹ کرتی ہے, اس کی نمائندگی کرتی ہے. تو وہ ان کو لکھتے ہیں اس کلیسیا کو کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ تمام مقدسین کو اس میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جو سوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام ایماندار جو پچھلے 2000 سال میں سو چکے ہیں. یہاں پہ لفظ جو ہے وہ مرے نہیں ہے, کیونکہ یاد رکھیں کہ مرنا جو ہے اس لفظ کا مطلب ہے جدائی, موت کا مطلب ہے سیپریشن, علیحدگی. لیکن سونا جو ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. جب اب کوئی شخص سو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ مر گیا ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سو گیا ہے, یعنی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اٹھ جائے گا. تو جب لفظ سونے کا استعمال کیا جاتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے, وہ اس کی علیحدگی نہیں ہوئی ہے, اس کی سیپریشن نہیں ہوئی ہے. تو موت جو ہے وہ انسان کو خدا سے علیحدہ کر دیتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلی موت اور پھر دوسری موت. تو دوسری موت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا سے علیحدگی. تو یہاں پہ سونے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ ان کی بابت تم نا واقف رہو, تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو. اس دنیا کے لوگ یاد رکھیں کہ وہ نا امید ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے عزیز اگر پچھڑ گئے تو پھر وہ واپس کبھی ان کو نہیں مل سکیں گے, کبھی ان کو دیکھ نہیں سکیں گے. لیکن خداوند یسوع مسیح میں جو سو جاتے ہیں وہ یاد رکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہیں, وہ واپس اٹھ جائیں گے. تو دنیا کے لوگ جو ہے وہ غم کرتے ہیں, لیکن ایمانداروں کو اپنے پیاروں کے لیے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ اٹھ جائیں گے, وہ زندہ ہو جائیں گے. اب یہاں پہ ہوگا کیا کہ سب سے پہلے لکھا ہے کہ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا, تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پولس رسول اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ چونکہ خداوند یسوع مسیح مر گئے تھے لیکن پھر وہ زندہ ہو گئے تھے, تو اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں, اگر وہ مر جائیں گے یا سو جائیں گے تو وہ واپس زندہ ہو جائیں گے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا, اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ سو گئے ہیں. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. تو خداوند کا یہ کلام کیا تھا کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھیں گے, اگر وہ مر بھی جائیں گے تو وہ واپس زندہ ہو جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہیں گے. یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے اس بات کا ذکر کیا تھا. اب اس وقت ہوگا کیا کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو سو گئے ہیں, یا وہ ایماندار جو اس سے پہلے جو ہے وہ مر چکے ہیں, ہم ان کو لفظ مر چکے اس لیے کہتے ہیں کہ عام دنیاوی بات کو سمجھنے کے لیے, تو وہ لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے وہ زندہ ہو جائیں گے. جو پچھلے 2000 سال سے مردے جو ہے ایماندار جو ہے وہ مر گئے ہیں, وہ زندہ ہو جائیں گے. یہاں پہ بات صرف ایمانداروں کی ہو رہی ہے, میں باقی مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں میں. اور وہ زندہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا کہ وہ اس وقت وہ لوگ جو زندہ باقی ہوں گے, فار ایگزامپل اگر آج اس وقت خدا یسوع مسیح آ جائیں, ریپچر ہو,
تو کیا ہوگا کہ پہلے تو وہ تمام مردے جو خدا یسوع مسیح کے پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے یا کلیسیا کے اندر جو سو گئے ہیں وہ سب سے پہلے جی اٹھیں گے۔ آپ سب کو بتاتا چلوں کہ خدا یسوع مسیح جب مصلوب ہوئے تھے تو اس وقت بھی مردے زندہ ہوئے تھے، لیکن یہ مردے کون سے ہیں؟ یہ وہ ہے جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے کلیسیا کا حصہ ہے۔ تو یہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو مردے زندہ ہو جائیں گے، جو سوئے ہوئے ہیں وہ جاگ جائیں گے، اور پھر جو یہاں پہ باقی ہوں گے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ جلالی بدنوں میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کے بدن جو ہے وہ جلالی بن جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو جی اٹھے ہیں وہ اور جو زمین پر باقی ہوں گے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ آسمان کی طرف جو ہے وہ سفر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح باقی ہم جو زندہ ہو گئے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں زمین پہ نہیں رہیں گے، یہاں زمین پہ نہیں ہوں گے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ہم خدا یسوع مسیح زمین پر ڈائریکٹ آئیں گے اور یہاں پہ اپنی حکومت کو قائم کریں گے، بادشاہی کو قائم کریں گے اور ہم اس کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن بائبل ہمیں ایسا نہیں بتاتی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر قدم نہیں رکھیں گے بلکہ ہوا میں ہی رکے رہیں گے، اور وہاں پہ کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی، جسے رپچر کہتے ہیں۔ کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور پھر وہاں سے ہم آسمان کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو جائیں گے، اور لکھا ہے کہ اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر میں واپس آؤں گا تاکہ تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں واپس آؤں گا اور پھر تمہارے ساتھ یہاں پہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو خدا یسوع مسیح نے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کہی تھی کہ میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ تو یہاں پہ پولس رسول جو ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو میں کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا والی بات جو ہے وہ یہاں پہ پوری ہو رہی ہے، اور کس طرح سے کلیسیا جو ہے وہ آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلی بات کہ خداوند خود آسمان سے للکار۔ ابھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ کس کی آواز ہوگی، یہ خدا کی آواز ہوگی یا کس کی آواز ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار۔ اب خداوند خود کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خود، نہ وہ کسی پاکرو کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ خود۔ جس طرح سے کچھ بدعتی فرقے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور اس کے بعد پھر وہ پاکرو بن کر زمین پر آ گئے ہیں، اور آج تک وہ پاکرو کی صورت میں ہے، اور پھر جب وہ واپس چلے جائیں گے تو پھر وہ مسیح بن جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح یہاں پہ لکھا ہے کہ خود خداوند خود آسمان سے للکار۔ خداوند یسوع مسیح اس وقت آئیں گے، اب وہ پاکرو کی صورت میں نہیں ہے۔ اور مقرب فرشتہ کی آواز، پھر مقرب فرشتہ کی آواز ہوگی اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا جسے ہم ریپچر کہتے ہیں، جس میں تمام ایماندار جو ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیے جائیں گے۔ تو میرے ساتھ دیکھیں واپس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور خدا یسوع مسیح نے کس طرح سے اس ٹائم لائن کو جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں 24 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے، اس دن تک کہ نوح کشتی میں داخل ہوا، اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا نہ لے گیا ان کو خبر نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ اور اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ اور یہاں پہ خدا یسوع مسیح میں ایک نشان جو ہے وہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کب یہ وقت آئے گا، لیکن اس وقت کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ نوح کے زمانے کی طرح ہوں گے۔ نوح کے زمانے میں کیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ نوح کا طوفان آیا کیوں؟ نوح کا طوفان اس وجہ سے آیا کہ خدا نے کہا کہ زمین پر جو ہے وہ بدی بڑھ گئی ہے،
اور خدا جو ہے وہ انسان کو بنانے سے ملول ہوا، اور خدا نے کہا کہ میں زمین کو اور انسانوں کو تباہ کر دوں گا۔ زمین پر بدی بڑھ گئی۔ آج بھی وہی دن ہے کہ زمین پر جو ہے وہ بدی بڑھ چکی ہے۔ یہ دن ویسے ہی ہے جیسے نوح کے زمانہ میں تھے۔ آج بھی بدی اتنی زور پڑ چکی ہے کہ خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی وقت بھی اس دنیا کو جو ہے وہ تباہ کر دے۔ تو پہلی نشانی یہ ہے کہ لوگ جو ہے اس وقت نوح کے زمانے کی طرح ہوں گے، اور اس میں کیا ہوگا؟ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نوح جس وقت اس نے کشتی بنانا شروع کی تو لوگ اس کا ٹھٹھا اڑا رہے تھے، لوگ اس کا مذاق کر رہے تھے۔ اس نے شاید کتنی دفعہ اس نے لوگوں کو یہ تنبیہ کی ہوگی، اس نے منادی کی ہوگی، لیکن لوگوں نے نہیں سنا۔ اور کیا ہوا کہ جس دن تک طوفان نہیں آ گیا کسی نے یقین نہیں کیا۔ اسی طرح سے یہ دن بھی اسی طرح آئے گا جب لوگ جو ہے وہ بالکل یقین نہیں کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس وقت یہ دن آئے گا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ایک لائف تھی۔ لوگ جو ہے وہ کسی طرح سے بھی پینک میں نہیں تھے، اور لوگ کسی طرح سے بھی ڈر اور خوف میں نہیں تھے، بلکہ ایک عام زندگی گزار رہے تھے، اور لوگ جو ہے وہ عام طریقے سے چل رہے تھے۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے کہ اس وقت 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، اور ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، اور ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ یہاں پہ متی کی انجیل میں یہاں پہ صرف 2 گروپ کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں تھوڑا سا آگے جا کر لوکا کی انجیل میں اور اس کے 17 باب میں، تو آپ کو ایک اور گروپ یہاں پہ نظر آئے گا۔ اس کی 32 میں لکھا ہے، بلکہ اس کی 34 میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو لوکا نے یہاں پہ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر ان 3 گروپس کے اندر 2 گروپس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ 3 گروپ جو ہے، ہم اس بات کو سمجھیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ میں آئیں گے۔ جب ریپچر ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ملک کے اندر آج ہے اور دوسرے کے اندر کل ہوگا یا پرسوں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ریپچر جو ہے وہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر ہوگا، اور ایک ہی دفعہ ہوگا جب پوری کی پوری کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ کہا ہے کہ ابن آدم کا آنا بھی اسی طرح ہوگا، اچانک ہوگا، کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کب ہوگا۔ یہ کیسے ہوگا؟ جیسے چور جو ہے وہ آتا ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ وہ کب آئے گا، اس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پہ 3 قسم کے لوگ جو بتائے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ 2 آدمی کھیت میں ہوں گے، 2 عورتیں جو ہیں وہ چکی پیس رہی ہوں گی، اور پھر 2 آدمی جو ہے وہ سو رہے ہوں گے۔ تو یہ 3 قسم کے جو گروپ یہاں پہ بتائے گئے ہیں، ان میں یہ 3 ٹائم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ 2 لوگ لکھا ہے کہ وہ ایک ہی چارپائی پر سو رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے یا رات کا ٹائم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ 2 عورتیں جو ہیں وہ چکی پیس رہی ہوں گی۔ عورتیں جو ہے وہ جب چکی پیستی تھیں اس زمانے میں، تو وہ بہت صبح اٹھ کر جو ہے وہ چکی پیستی تھیں، تاکہ وہ صبح آٹا جو ہے وہ بنا سکیں، اسے روٹیاں بنا سکیں اور اسے کھانا تیار کر سکیں۔ اور اس کے بعد دوپہر کا وقت جو ہوتا تھا وہ کھیت میں جانے کا وقت ہوتا تھا۔ لوگ جو ہے وہ دوپہر کے وقت جو ہے وہ کھیت میں ہوتے تھے، شام تک کھیت میں رہتے تھے۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے 3 قسم کے ٹائم زون کا ذکر کیا ہے۔ ایک رات کا ٹائم ہے، ایک صبح کا ٹائم ہے، اور پھر ایک دوپہر کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائمز ہوں گے۔ شاید کسی جگہ پہ رات ہوگی، کسی جگہ پہ صبح ہوگی، کسی جگہ پہ دوپہر ہوگی۔ تو یہ 3 قسم کے گروپس جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ٹائم زون کو جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ 3 گروپ جو ہیں، ان کے اندر 2 گروپ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک ہی قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن ایک ایماندار ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ بے ایمان ہوگا۔ تو ایماندار جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ وہیں پہ رہ جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھرانے کے اندر 2 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی چارپائی پر سو رہے ہوں، تو پاسبل ہے کہ ان میں ایک ایماندار ہو، وہ اٹھا لیا جائے گا،
اور دوسرا جو ہے وہ وہیں رہ جائے گا۔ اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں وہ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے۔ اب ضروری بات نہیں ہے کہ ہم یہ کھیت کی بات کر رہے ہیں، بلکہ یہ کسی بھی کام کاج کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ دوپہر کے ٹائم میں، شام کے ٹائم میں آپ کام کاج پہ نکلے ہیں اور آپ اپنی ڈیوٹی پر ہیں۔ تو اپنی ڈیوٹی کرتے کرتے جو ہے وہ مختلف لوگوں کے ساتھ آپ ملے جلے ہوئے ہیں اور اچانک ریپچر ہو جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے اور باقی جو ہے وہ زمین پر رہ جائیں گے۔ اسی طرح سے صبح کے ٹائم میں بھی وہ لوگ جو بھی کام پہ نکل رہے ہوں گے یا ناشتہ کر رہے ہوں گے یا کسی جگہ پہ صبح ہوگی، تو وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوگا کہ مختلف قسم کے لوگ ایماندار ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، لیکن ان میں سے کچھ جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے اور جو بے ایمان ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ ریپچر کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ڈفرنٹ جگہ پہ ٹائم زون کے اندر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح آئیں گے اور سب کو جو ہے وہ لے جائیں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے جو ٹائم لائن کے اندر بات بتائی ہے نزدیک آنے کی، آخر زمانہ آنے کی، وہ ہے کہ ریپچر ہوگا، اور اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا۔ اب خدا یسوع مسیح نے اس بات کو بتانے کے لیے انہوں نے آگے جا کر ایک اہم بات کہی ہے جو کہ تمام مسیحوں کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ 42 ورس سے میں پڑھتا ہوں، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ اس لیے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تم کو گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ بس وہ دیانتدار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جس کے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ خراب نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، اپنے ہم خدمتوں کو مارنا شروع کرے اور شرابیوں کے ساتھ کھائے پیے، تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اس کو ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آنے کے بارے میں یا کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بارے میں جو بات کہی ہے، اس کے ساتھ اہم نقطہ جو جوڑا گیا وہ یہ ہے کہ وہ ہے پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا۔ خدا یسوع مسیح نے اس ٹائم کے بارے میں جو ہے وہ کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ کلیسیا جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہے۔ آج کلیسیا جو ہے کیا وہ تیار ہے؟ کیا کلیسیائیں جو ہیں وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا یسوع مسیح اگر آ جائے تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا؟ نہیں۔ یہ مضمون جو ہے یہ بہت طویل ہے اور اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اگلے 25 باب کے اندر اس بات کو اور بھی زیادہ کلیئر کیا ہے، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں آؤں، اس سے پہلے کہ کلیسیا اٹھائی جائے، ضروری بات ہے کہ کلیسیا تیار ہو۔ اگر کلیسیا تیار نہیں ہے تو مسیح کے آنے کا کوئی پرپس نہیں بنتا ہے۔ کلیسیا تیار نہیں ہے تو خدا یسوع مسیح نہیں آئیں گے۔ جب کلیسیا تیار ہو جائے گی تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ لینے کے لیے اس کو آ جائیں گے۔ اس لیے وہ ٹائم اور گھڑی جو ہے وہ نزدیک ہے، لیکن کتنے نزدیک ہے اس کے لیے ہمیں بالکل تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کل آ جائے، یہ پرسوں آ جائے، تو کیا ہوگا؟ ہم تیار نہیں ہیں۔ آگے جا کر خدا یسوع مسیح نے اسی لیے کہا ہے کہ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے بھی پولس رسول کی طرف جو ہے وہ چور کی جو ہے وہ تمثیل دی ہے کہ جس طرح سے چور جو ہے وہ بتا کر نہیں آتا۔ یہ نہیں وہ کہتا کہ میں اتنے بجے آؤں گا، کیونکہ اگر وہ بتاتا کہ تم کتنے بجے آنا ہے تو آپ اس کا بندوبست کر دیتے، آپ اس کو نقب نہیں لگنے دیتے۔ اسی طرح سے کلیسیا جو ہے وہ اگر تیار نہیں ہوگی تو یاد رکھیں کہ وہ نہیں جا سکتی آسمان کے اوپر۔ یہ اچانک ہوگا، ایک پل میں ہوگا۔ اس لیے کلیسیا کو ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی طرح سے خدا یسوع مسیح نے آگے جا کر انہوں نے کچھ
باتیں کہی ہیں اور کہا کہ پس وہ دیانتدار اور عقلمند نوکر کون سا ہے جس کے مالک نے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کیا تاکہ وقت پر ان کو کھانا دے؟ مبارک ہے وہ نوکر جسے اس کا مالک آ کر ایسا ہی کرتے پائے۔ اب مالک جو ہے وہ کہتا ہے کہ مالک چلا گیا ہے، مالک یہ نہیں بتا کر گیا کہ وہ کب آئے گا، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ میں واپس سے جلد آ جاؤں گا۔ اب اچھا نوکر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو درست رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر اس کو پتا ہو کہ مالک نے 3 دن کے بعد ہی آنا ہے تو 3 دن تک وہ کوئی کام نہیں کرے گا، مزے کرے گا، ساری الٹی سیدھی چیزیں کر دے گا، اور جب مالک آنے کا ٹائم ہو جائے گا تو سب چیزیں سیدھی کر دے گا اور بتانے کی کوشش کرے گا کہ میں بہت دیانتدار ہوں، میں بہت کام کرتا ہوں۔ آج بھی اسی بات کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیوں نہیں ٹائم بتایا کہ ہر وقت ہم تیار رہیں؟ اور اس کا سبب کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس نوکر کی طرح ہم بالکل برے کام کریں، خراب کام کریں، اور ہمیں پتا ہو کہ خدا یسوع مسیح نے کس دن آنا ہے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز، ہر لمحہ ہم خدا یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں، خدا کی محبت میں ہم جاری رہیں، منادی کرتے رہیں، روحوں کو بچاتے رہیں، اور جس طرح سے کلیسیا کا انتظام ہے اس طرح سے ہم کلیسیا کو لے کر چلتے رہیں۔ آج کلیسیاؤں کے اندر کیا پرابلم ہے؟ دنیاوی کاموں سے لوگوں کو فرصت نہیں ہے۔ کلیسیاؤں کے اندر سے آج منادی کو ختم کر دیا گیا ہے، مسیح کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا ہے، نجات کے بارے میں پیغام نہیں دیا جاتا ہے، شفا کی طرف زور دیا جاتا ہے، شفایہ میٹنگیں ہوتی ہیں، کرسڈ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ لوگوں کی کوئی تیاری نہیں کرائی جا رہی ہے۔ کرسڈ بڑی اچھی بات ہے اگر ان میں خداوند یسوع مسیح کی منادی کی جائے، اگر لوگوں کو واقعہ ہی بتایا جائے کہ خداوند یسوع مسیح کون ہے۔ کلیسیاؤں کے اندر، چرچز کے اندر یہ تمام چیزیں سکھانا ضروری ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے دنیاوی طور پر لے کر چل رہے ہیں۔ اس میسج کو ہم جاری رکھیں گے، اس کے بارے میں اور بھی زیادہ آگے ہم سیکھتے رہیں گے اور سیکھیں گے کہ آج میری اور آپ کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کی ٹائم لائن کے اندر جو ہے یہ چیزیں کب فٹ ہوں گی، کب یہ ہوں گی، اور آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں اور اس پروگرام کے بارے میں اپنی آراء بھی دیتے رہیں، اور ہمیں ای میل بھی بھیجیں، ہمیں واٹس ایپ میسج بھی بھیجیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ پروگرام آپ کو لگاتار جو ہے وہ ملتے رہیں۔ تو اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا ہم برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔